औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर रोशनी सबके लिए के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, कुरान हकीम अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए, इंसान की फ़लाह के लिए, बहबूद के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के तौर पर नाज़िल फरमाया। फिर कुरान हकीम का नुज़ूल भी उस मुबारक और मुक़द्दस हस्ती पर कि जिनकी ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने न सिर्फ ये कि तमाम इंसानियत के लिए, तमाम इंसानों के लिए नमूना हिदायत करार दिया, बल्कि ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़ात पाक को जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा करार दिया। नाज़रीन करम, कुरान हकीम में अहकामात भी हैं, इसके साथ हिदायत भी हैं, क़सस का बयान भी है, और इस सब का मफ़हूम यही है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को इस तरह से मुदव्विन और मुरव्विज कर ले और फिर मुआशरे की इस तरह से तश्कील करे कि मुआशरे में अल्लाह ताला के जो हिदायत के तहत अल्लाह ताला ने जो फ़ितरत के क़वानीन रखे हैं, फ़ितरत जो इंसान को दी है, उस फ़ितरत के मुताबिक इंसान इस फ़ितरी मज़हब को लेकर ज़िंदगी गुजारता चला जाए। अब मसला हमारे सामने ये है कि हम कुरान हकीम को कितना समझते हैं, कितना पढ़ते हैं और कितना अमल करते हैं। पढ़ने का जहाँ तक मामला है तो कुरान हकीम को हम पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है, समझने की बात है, वो ये है कि कुरान हकीम को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हम उसको अपनी अमली ज़िंदगी में किस तरह से मुरव्विज करते हैं। मुआशरे में हमें जो अपने और अपने से मुताल्लिक़ मुआशरती जो अफराद हैं, उनका जो अमल नज़र आता है, उसमें कुरानी अहकामात और हिदायत किस हद तक हमें नज़र आ रही होती हैं, यानी हमारा अमल कितनी अक्कासी कर रहा होता है। इसके लिए यकीनन हमें समझना चाहिए कि कुरान हकीम हमें क्या हिदायत दे रहा है, उस हिदायत पे हम अमल किस तरह से कर सकते हैं, उसका मकसद क्या है, और फिर ये कि मकसद के साथ साथ कुरान हकीम ने हमें जो ज़िंदगी अता फ़रमाई है, उस ज़िंदगी के तहत अल्लाह ताला की बख्शी हुई ज़िंदगी के तहत अल्लाह ताला ने इस कुरान हकीम को और इसमें जो हिदायत हैं उनको हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद बनाया है। इंसान फ़ायदे की तरफ जाता है, किफ़ायत की तरफ जाता है। इंसान का जहन भी बाज़ औक़ात जो है वही देख रहा होता है कि उसको अगर किसी बात को मान लेना है तो उसमें क्या फ़ायदा है। बहरहाल हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमाए कराम से, मुफ्तियान कराम से कुरान हकीम में जो हिदायत मौजूद है, और आज का मौजू भी कुरान और हिदायत, इस निस्बत से हम जानने की सही करेंगे कि कुरान हकीम में मौजूद हिदायत है क्या और इससे हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, हमारी ज़िंदगी कैसे संवर सकती है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा आज के जय्यद उलमाए कराम, एक बहुत ही जय्यद आलिम दीन, आप इल्म और फ़िरासत के एतबार से अपना सानी नहीं रखते कि आपने इस प्लेटफार्म से हमेशा से लोगों को अल्लाह ताला की जो तालीमात हैं और जिस हिदायत की हम बात करें उसकी तरफ रुजू फरमाया। मोहतरम सईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, बहुत शुक्रिया जी। आपके साथ एक तवील अरसे के बाद रिफ़ाक़त का ये मौका, और इंशाअल्लाह आज फिर हम आपसे सईदी साहब बहुत कुछ जानेंगे जी इंशाअल्लाह। दूसरी शख्सियत हमारे साथ बहुत ही शुस्ता अंदाज में और बहुत ही सहल अंदाज में कुरान हकीम की तालीमात को, दीन की तालीमात को नाज़रीन और सामीन तक पहुँचाने वाले एक आलिम दीन तशरीफ़ फरमा, आपके जाने पहचाने, मोहतरम मुफ्ती एहसन नवीद नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम नियाज़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, दो शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा, और दोनों शख्सियत आज हमें जो बताना चाहेंगे वो कुरान हकीम में जो हिदायत मौजूद है उसकी निस्बत से बताएंगे। तो सर, मोहतरम नियाज़ी साहब, एहसन नवीद नियाज़ी साहब, मुफ्ती साहब, कुरान हकीम में हिदायत अल्लाह ताला ने बाकायदा हिदायत नामा ही हम एक तरह से समझेंगे, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया। हिदायत का मफ़हूम क्या है, फिर ये कि हिदायत की हकीकत क्या है, अगर हम समझना चाहें कि हिदायत होती क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारक वसल्लम। बुनियादी तौर पर हिदायत का मफ़हूम होता है दलालतुन बिल्लुत्फ़िन, किसी की रहनुमाई करना लुत्फ़ के साथ। क्या बात है। लुत्फ़ के साथ रहनुमाई करना, ये कहलाता है हिदायत।
اچھا پھر اسی سے جو ہے وہ ہدیہ ہے، ہدیہ کو بھی ہدیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی محبت کی دلیل ہوتا ہے. کسی کو آپ جب تحفہ دیتے ہیں تو وہ آپ لطف کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، محبت کے طور پر دے رہے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو ہدیہ کہتے ہیں. اور اسی سے حوادل وحشی ہے کہ وہ جو جانور ہوتے ہیں، جانوروں کے اندر جو آگے آگے جانور ہوتے ہیں جو حج کے لیے نکالے جاتے ہیں، تو وہاں بھی چونکہ جو ہے وہ لطف کا پہلو پایا جاتا ہے اور وہ رہنمائی بھی کرتے ہیں. تو دلالت باللطف جو ہے یہ در حقیقت ہدایت ہے. پھر آگے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دلالت الموصلہ علی المطلوب، وہ رہنمائی کرنا جو مطلوب تک پہنچا دے، موصل ہو، ٹھیک ہے، جو مطلوب تک پہنچانے والی. اور دوسری جو ہے وہ اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، وہ راستہ جو مطلوب تک پہنچانے والا ہے وہ راستہ دکھانا. ایک یہ رہنمائی ہے اور ایک یہ ہے کہ مطلوب تک پہنچا دینا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ مطلوب تک پہنچا دینے میں تو مطلوب تک پہنچا دیا، اور دوسری میں اراءۃ الطریق کے اندر مطلوب تک نہیں پہنچایا، صرف راستہ دکھایا، راستہ دکھا دیا. اب آگے بندے نے خود اس راستے پہ چل کے مطلوب تک پہنچنا. تو جو دلالت باللطف ہے اس کے اندر یہ دونوں مفہوم شامل ہیں ہدایت کی. یہ معنی بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے، دوسرا معنی بھی پایا جا رہا ہے، اور دونوں معنی کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہدایت کا ذکر ہے، حدیث کریمہ کے اندر بھی ہدایت کا ذکر موجود ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی. صحیح، قرآن کی رہنمائی ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط المستقیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی. صراط مستقیم کی ہدایت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اچھا بعض جگہوں پہ نفی کی گئی، جیسے جو ہے وہ کہا گیا انک لا تہدی من احببت، محبوب آپ ہدایت نہیں دیتے جسے چاہیں، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو یہ کون سی ہدایت ہے؟ مطلوب تک پہنچانے والی. راستہ دکھانا ہے انبیاء کرام علیہ السلام نے، راستہ دکھانا ہے آسمانی کتابوں نے. انبیاء آئے ہی ہدایت دینے کے لیے، یعنی راستہ دکھانے کے لیے. تو محبوب راستہ تو آپ دکھا دیں گے، لیکن یہ راستہ دکھانے کے بعد آگے جو مطلوب تک پہنچانا ہے، یہ مطلوب تک تو محبوب ہم پہنچائیں گے. تو آپ راستہ دکھانا آپ کا کام ہے، آپ اپنے کام پہ توجہ دیجئے. لیکن اگر کوئی مطلوب تک نہیں پہنچ پاتا تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کریں، آپ ملول نہ ہوں. وہ اگر مطلوب تک نہیں پہنچا تو اسے مطلوب تک پہنچانا یا نہ پہنچانا یہ ہمارا فعل تھا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آپ سے اس کی پرسش نہیں ہے. اس کا بالکل قرآن میں موجود ہے. تو آپ یہ دیکھیں اس کے اندر ہدایت کے اندر دونوں باتیں پائی جا رہی ہیں، ہدایت کے اندر، ہدایت کے مفہوم کے اندر. پھر آپ یہ دیکھیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ نے کہا کہ ہدایت کہتے ہیں لطف کے ساتھ رہنمائی کرنے کو. تو خود قرآن کریم کے اندر جو ہے یہاں ایسی دلالت کا ذکر بھی موجود ہے کہ جو لطف کے ساتھ نہیں ہے. جیسے جہاں یہ ذکر ہے کہ ان کو لے کے جائیں گے دوزخ کی طرف، تو فرمایا فَہْدُوهُمْ، انہیں لے جاؤ دوزخ کی طرف، ان کی رہنمائی کرو. تو یہاں تو لطف نہیں ہے، جہنم کے اندر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے. ہدایت بھی تو نہیں، تو وہ نہیں، ہدایت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، لفظ ہدایت کا استعمال ہو رہا ہے. تو اس پہ یہ اعتراض ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر یہ تنزیہ کہا جا رہا ہے. اسے کہا جاتا ہے تحکم، یعنی تنزیہ کہنا، کہ جس طرح جو ہے ویسے بشارت کیا ہوتی ہے؟ خوشخبری. لیکن کسی کو جو ہے دوزخ کی بات کی جا رہی اور کہا جا رہا ہو کہ اس کو دوزخ کی بشارت دے دو، یعنی یہ حقیقت میں بشارت نہیں ہے، لیکن یہ اپنے تئیں اس کو بشارت سمجھتے ہیں، اس کو سزا ملے گا، وعید ہے. تو یہ جو یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا یہ بطور طنز، بطور استہزاء فرمایا گیا ہے، نہ کہ جو ہے حقیقی معنی کے اندر. حقیقی معنی میں جہاں بھی ہدایت آئے گا تو وہاں وہ دلالت ہوگی، وہ رہنمائی ہوگی جس کے ساتھ لطف کا پہلو شامل ہوگا. سب سے بہترین بات جو آج مجھے بھی اچھی لگی وہ یہ کہ لطف کے ساتھ جو دلالت پہنچائی جائے وہ ہدایت ہے. کیا بات ہے سر. میں مزید بہت کچھ جاننا چاہوں گا، کیونکہ ہدایت جو ہے اس کی ضرورت انسان کو کیوں پیش آتی ہے. اصل چیز تو یہ ہے نا. آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ جانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے میں ایک دفعہ پھر میں آپ کے ساتھ حاضر، اور میرے ساتھ میرے محترم علماء کرام، مفتیان کرام تشریف فرما ہیں. محترم احسن نوید نیازی صاحب مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، مفتی ارشاد سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں. آج کا موضوع قرآن حکیم اور ہدایت، اور ہم ہدایت کی نسبت سے سب سے پہلے تو یہ جان چکے کہ ہدایت اصل میں ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے. اور اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے
کہ ہدایت کی ضرورت کیوں کر محسوس کی گئی، ہدایت کی ضرورت کیوں محسوس کی جاتی ہے، پھر یہ کہ ہدایت کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے سر، محترم مفتی سعیدی صاحب؟ ہاں، بہت شکریہ جناب۔ ہمارے برادر مکرم قبلہ مفتی صاحب نے بہت جامع اور احسن انداز میں ہدایت کا مفہوم بھی بیان فرمایا، اور اس کے فنی اور کلامی مباحث کی طرف بھی انہوں نے اشارہ فرمایا۔ جی ہاں، جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ ہدایت کیوں ضروری ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا، وہی جانتا ہے کہ اس انسان کی بہترین راہ کیا ہے، اسے اپنی زندگی کس راہ پر چل کے گزارنی چاہیے، اور میں نے اسے کس مقصد کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ صحیح۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے انسان کو جس مقصد کے لیے تخلیق فرمایا، اس کے لیے اس نے ہدایت کا پورا ایک نظام تشکیل دیا ہے، سبحان اللہ، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، 4 کتابیں، صحیفے اور وحی کی مختلف شکلیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے تخلیق فرمایا ہے وہ انسان تک پہنچ جائے، کیا بات ہے، اور وہ اسی راہ پر چلے۔ اور دیکھیے یہ بھی ایک اس کا نظام کا کیا شان صمدیت ہے، بے نیازی ہے۔ ایک ہے ہدایت طبعی اور فطری، وہ بیسک پوٹینشل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی، کیا بات، جی ہاں، وہ رکھ دی ہے۔ اس نے کیسے کہاں کھانا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پتہ ہے مجھے بھوک لگی ہے، میں روؤں گا مجھے ملے گا، اور ماں اسے اپنی چھاتی کے قریب کرتی ہے، تو کس نے اس بچے کو سکھایا کہ لبوں کو ایسے ہلانا ہے اور آپ کو دودھ میسر آئے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ فطرت اصل میں وہ ہے کہ فطرت پہ چلو گے تو ہدایت ہے، وہ ہدایت فطرت ہے، کیا، جی ہاں، وہ ہدایت طبعی ہے، طبعی ہے۔ لیکن جو ہدایت ایمانی ہے، اللہ رب العزت نے اس کا انسان کے اندر فطرت میں بیسک پوٹینشل تو رکھا، لیکن پھر فرمایا کہ اسے تم نے حاصل کرنا ہے، اپنی محنت سے حاصل کرنا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے انسان کو خود بخود آٹومیٹکلی عطا فرما دی ہو، فرمایا اس کے لیے تم نے سٹرگل کرنی ہے، میں ایک نظام بناؤں گا، آنے والے آئیں گے، تمہیں راہ دکھائیں گے، اور تمہیں اس کو سمجھنا ہے اور اس کی طرف آنا ہے اور اس کی طرف چلنا ہے، اور میں تمہیں 2 راستوں کا اختیار دے رہا ہوں، فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ہدایت عطا فرما دی اسے 2 راستوں کی، یعنی 2 راستے، ہدایت لغوی معنی میں کہ 2 راستے دکھا دیے۔ اب 2 راستے دکھا دیے، ایک خیر کا ہے ایک شر کا ہے، اور ان دونوں کے اندر فرق کرنے کے لیے انسان کو عقل بھی عطا فرمائی، اسے شعور بھی عطا فرمایا، پھر اس کے حواس ہیں، کچھ چیزوں کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، انالیسس کرتا ہے، یہ ساری استعداد اور صلاحیت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ اصل میں شعور کسوٹی ہے ہدایت کے مفہوم کو سمجھنے کی، شعور اور عقل ذریعہ ہے، کسوٹی جا کے پھر شریعت بنے گی اور وہی بنے گی، کہ عقل اور شعور میں جو بات آئی اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو پرکھنے کے لیے پھر ہمیں جانا پڑے گا اللہ کی نازل کی ہوئی اس وحی کی طرف اور ہدایت کی طرف۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے تو ضروری ہوا کہ انسان کو راستہ دکھائے۔ اب جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ ایک ہے ہدایت کو اگر بالکل سمپلیفائی کریں تو راہ دکھانا، راستہ دکھانا۔ اب راستہ کوئی چلے گا تو کوئی منزل ہوگی، تو لہٰذا ایک ہے صرف راستہ بتا دیا، کوئی کسی طرف جانا چاہتا تھا ہم سے راستہ پوچھتا ہے بھی کیسے جاؤں، ہم کہتے ہیں بھی یہاں سے چلے جاؤ تمہاری منزل ہے آگے۔ ایک ہے کوئی آدمی ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، ہمیں پکڑ لے، ہمیں گاڑی پہ ڈرائیو کرے اور لے جائے کو یہ لیں جی یہ آپ کی منزل ہے، تو وہ جو لے گیا اور پہنچا دیا وہ تو ایصال الی المطلوب، وہ آخری درجے کی ہدایت ہو گئی، وہ یقینی ہو گئی، صحیح، مگر اس سے پہلے درجے کی ہدایت کے راستہ دکھا دیا، اور اس سے قبل بھی ایک درجہ ہے جسے پھر بعض ہمارے متکلمین نے کہا عرفان الغایہ، کہ پہلے اپنی منزل اور ڈیسٹینیشن کی پہچان تو ہو، ٹارگٹ تو سیٹ ہو کہ میں نے جانا کدھر ہے، تو وہ جو ٹارگٹ سیٹ ہوگا کہ میری منزل ہے کیا،
میں نے جانا کدھر ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے، اور وہ فطرت انسان کے اندر رکھی ہے، وہ اسے اکساتی رہتی ہے، تدبر ہدایت ابھارتی رہتی ہے کہ بھی آپ نے کدھر جانا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، اس کو بھی اس کا جو ضمیر ہے، فطرت ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں اسے مضطرب کرے گا، اسے متوجہ کرے گا، اسے میسج دے گا، اسے پیغام دے گا کہ تمہاری ایک منزل ہے، اس منزل کی طرف تم نے جانا ہے۔ ہاں، کبھی وہ اس پر کان دھرے گا، کبھی کان نہیں دھرے گا، یہ اس کی اپنی چوائس ہے، اور اللہ نے یہ چوائس رکھی ہے اس کی۔ اب جہاں تک رہا اس بات کا تعلق کہ پھر اس ہدایت کی اہمیت کیا ہے، اہمیت کے اعتبار سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں انسان کو جو پہلی دعا سکھائی، وہ دعا یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں وہ جو سیدھا راہ ہے اور جو منزل تک پہنچاتا ہے، اس کی ہمیں ہدایت عطا فرما۔ لیکن اس کے بعد فرما دیا یہ دعا کس کے لیے؟ ہاں، یہ بھی تو صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ اس ہدایت کی ایڈنٹیفیکیشن یہ ہے، شناخت اور پہچان یہ ہے کہ جس پر میرے نیک اور مقرب بندے چلے، یہ ہے اس کی پہچان، تاکہ تم ڈگمگا نہ جاؤ کہ یہ راستہ حق ہے یا یہ راستہ حق ہے، تو میرے انعام یافتہ بندوں کی جو راہ ہے وہی ہے، چلو۔ اچھا، دعا آئی سورہ فاتحہ میں، تو ہمارے مفسرین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسے اللہ نے ساری صورتوں سے مقدم رکھا، حالانکہ نازل ہونے کے اعتبار سے تو یہ پہلی نہیں ہے، اس میں دعائے ہدایت سکھا دی، اور پھر باقی سارا قرآن کیا ہے، وہ اسی دعا کا جواب ہے۔ کیا بات ہے کہ بندے نے دعا مانگی کہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، تو پھر آگے ہی فرما دیا کہ ہدی للمتقین، کہ ہدایت چاہتے ہو تو پھر یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک ورق، ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ، وہ سراپا ہدایت ہے، ہدایت کا چشمہ ہے، اور یہ ہدایت اس سے پاؤ، یہ پوری کتاب ہدایت ہے، اس راہ پہ چل پڑو۔ اور ہدایت کے پھر قرآن مجید نے ایک مقام پہ فرمایا ہدی للمتقین سب سے پہلا، پھر ایک مقام پہ فرمایا ہدی للمؤمنین، پھر ایک مقام پہ فرمایا ہدی للناس، کہ یہ قرآن عام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، پھر فرمایا مومنین کے لیے ہدایت ہے، پھر فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قرآن حکیم کو جتنی دفعہ پڑھو گے، اس کے عجائبات کھل کے تمہارے سامنے آتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہدایت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا ہے، اتنی رحمتیں اور برکتیں اس کلام میں کہ آپ پڑھیے اور سمجھنے کی صحیح کیجئے، تو آپ کی دنیا اور اللہ تعالیٰ کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کا کرم آپ پر آشکار ہوتا چلا جائے گا۔ ایک وقفہ، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے میں آج ہمارا موضوع ہے قرآن حکیم اور ہدایت، اور اصل بات یہی ہے کہ ہمیں قرآن حکیم سے جو حاصل کرنا ہے وہ وہی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے، اور وہی ہدایت کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور آج ہم نے یہ جاننے کی صحیح کی کہ ہدایت کا اصل مفہوم کیا ہے، ہدایت کی ضرورت کیوں ہے، اور اب ہم محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے یہ سمجھیں گے کہ ہدایت جو ہے اس کو عقل انسانی جو ہے، دیکھیں انسان کی اپنی بھی تو عقل ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت بخشی، انبیاء کرام کو بھیجا، بہت سے لوگ ایمان لائے، بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے، تو جو انسانی عقل ہے وہ ہدایت پر کفایت کرتی ہے، یا حصول ہدایت کے لیے کوئی اور چیز جو ہے اس کی بھی ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے؟ دیکھیں شاید بھائی، عقل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، قوت ملکیہ اللہ نے یہ انسان کو عطا فرمائی ہے عقل کی صورت کے اندر۔ اور ہمارے جو دلائل ہیں، عقائد کے دلائل، ایک تو جو فقہ کے دلائل ہیں، اصول دین کہلاتے ہیں، اصول شرع جو ہے وہ 4، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ تو اسی طرح جو ہے عقائد کے اندر جو 4 دلائل ہیں، ان میں سے ان کے بھی 4 ہیں۔ پہلی دلیل ہے کتاب اللہ، دوسری ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری سواد اعظم، چوتھی دلیل ہے عقل صحیح۔ عقل صحیح جو ہے ادلہ اربع میں سے چوتھی دلیل ہے عقائد کے لیے، اور بعض علماء نے تو اس کو اقوال ادلہ کہا، اس لیے کیونکہ سارے دلائل کو سمجھنے کا ذریعہ یہ ہے، تو اسی لیے اس کو اقوال ادلہ بھی کہا، مضبوط ترین۔ ویسے تو کتاب اللہ عام آدمی کے لیے عقل صحیح ہے، جی عقل صحیح، آپ کوشش کریں سمجھنے کی، فہم آپ نے کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ کی، سواد اعظم کی فہم جو ہے۔ اب یہ نعمت تو اللہ کی بہت بڑی ہے، لیکن دیکھیں عقل جو ہے وہ کسی بھی چیز کا ادراک کرتی ہے، تو وہ ادراک جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ادراک وہ ہوتا ہے جو عقل کرتی ہے حواس کے واسطے سے، حواس خمسہ جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا 5 حواس، اور ایک ادراک عقل کا ہوتا ہے بغیر حواس کے، وہ چیزیں
کہ جو حواس کے ذریعے جن تک رسائی نہیں ہوتی انسان کی، تو عقل خود مقدمات ترتیب دے کے نتائج نکالتی ہے۔ اب ہم ان دونوں ذریعوں کو دیکھتے ہیں عقل کے، تو ان دونوں ذرائع کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عقل سے غلطی ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ عقل ہمیشہ ٹھیک فیصلہ نہیں کرتی، کیونکہ دیکھیں حواس کے اندر آپ دیکھیں، اگر کوئی آدمی دھوپ کے اندر دور صحرا میں موجود ہو، دور ایسے دیکھے گا تو اسے سراب نظر آئے گا، اسے نظر آئے گا پانی ہے، لیکن جب قریب جائے گا تو وہ پانی نہیں ہوگا، وہ تو ایسے ہی اس کی آنکھ کا نظر کا دھوکہ تھا، لیکن دور سے کیا نظر آ رہا تھا، اسے کیا لگ رہا تھا کہ پانی ہے، حالانکہ سراب ہے۔ تو عقل اب یہ حواس پہ بالکل یہ اعتماد نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ حواس غلطی کرتے ہیں، جیسے آنکھ نے غلطی کی، ایسے ہی ذائقے کے اندر ایسا ہے، بعض اوقات انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بالخصوص خلط جو ہے صفرا اگر غالب آ جائے تو انسان کا منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، تو اب وہ صحیح چیز بھی کھاتا ہے تو اسے کڑوی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ وہ کڑوی ہوتی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو حواس ہیں یہ ادراک میں غلطی کرتے ہیں۔ جب حواس ادراک میں غلطی کرتے ہیں تو حواس پہ بالکلیہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات، اب آ جائیں عقل کی طرف، اگر جو ہے کہ حواس سے ہٹ کر جو عقل کا اپنا ادراک ہے بغیر واسطہ حواس کے، جیسے مقدمات ترتیب دینا، تو اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عقل غلطی کرتی ہے، اور اسی وجہ سے ہی عقلاء کے مابین اختلاف ہوتا ہے۔ اگر عقل غلطی نہ کرتی یا عقل حرف آخر ہوتی تو عقلاء کے مابین کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں، حالانکہ جتنا اختلاف عقلاء کے مابین ہوتا ہے اتنا اختلاف کہیں اور ہوتا ہی نہیں۔ اب دیکھیں، کوئی کہتا ہے عالم قدیم ہے، کوئی کہتا ہے عالم حادث ہے، ایک ہی چیز ہے، اس کے بارے میں بعض عقلاء اس نتیجے پہ پہنچے مقدمات ترتیب دے کے، دوسری طرف دوسرے نتیجے بالکل اس کے اپوزٹ جس طرف چلی گئی اس نے اس کو دلیل سمجھ لیا۔ پھر عقل کے ساتھ جو ہے جو قوت واہمہ ہے، عقل قوت ملکی ہے نا، ایک قوت واہمہ بھی ہے، تو قوت واہمہ عقل کے ساتھ مقابلہ کرتی رہتی ہے، تو کبھی قوت واہمہ غالب آ جاتی ہے، جب وہ غالب آ جاتی ہے تو عقل سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، نتائج الٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اب جب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ عقل جو ہے چاہے حواس کے ذریعے ادراک کرے چاہے براہ راست ادراک کرے، دونوں صورتوں میں عقل سے غلطی ہوتی ہے، تو اب یہاں ضرورت پیش آتی ہے کسی ایسی شے کی کہ جو بالکل درست رہنمائی کرے، درست نتیجے تک پہنچائے، اور وہ چیز کیا ہے جس کی طرف بھی قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وحی، تو وہ ہے وحی، وہ اللہ کی طرف سے وحی جو ہے ہدایت ہے، یہی ضرورت نبوت ہے، یہی ضرورت وحی ہے کہ عقل حواس کے ذریعے یا بغیر حواس کے براہ راست، یہ منطق نہیں چلتی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اقبال شاعر مشرق کیا کہتا ہے، عقل بے مایا امامت کی صداوار نہیں، راہبر ہو اگر ظن و تخمی تو زبوں کار حیات، کیا بات، خوب و ناخوب عمل کی ہو گرا وا کیوں کر، گر حیات آپ نہ ہو شارح اسرار حیات، اور یہ حیات سے مراد یہاں وہی ہے، پہلی والی حیات سے، کیونکہ اقبال نے جو یہ نظم، پوری نظم ہے، میں نے اس کا شروع کا اور آخر کا شعر پڑھا چونکہ وقت کم ہے، جو پوری نظم ہے، اس نظم کو عنوان ہی اقبال نے یہ قائم کیا وہی، یہ وہی کا عنوان ہے، اقبال نے اس کو قائم کر کے اس بات کو بیان کیا۔ اور پھر دوسری جگہ اقبال نے کہا تھا نا بال جبریل کے اندر ہی، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ عقل جو ہے وہ ذریعہ راہ ہے، منزل نہیں ہے، اس کا مطلب چراغ راہ ہے، بالکل، اور منزل جو ہے وہ وہی سے آنی ہے، بالکل، اور منزل کا صحیح فہم جو ہے وہ بغیر وہی پر اعتماد کیے حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور پیام مشرق کے اندر بھی اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے اسی عقل میں، پیام مشرق میں بھی جو ہے وہ اقبال عقل کا نقشہ کھینچتا ہے، کہتا ہے فریب کشمکش عقل دیدنی دارد کہ میر قافلہ و ذوق رہزنی دارد، کہ عقل کی جو فریب کا کشمکش ہے یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ عقل ہے تو میر قافلہ، اپنی طرف سے تو رہنما بنتی ہے، لیکن ذوق اس کے اندر جو ہے راہزنی والا ہے، راہ مارنے والا ہے، راہ لوٹنے والا ہے، تو کہتا ہے نشان راہ ز عقل ہدار ہیلا مپرس بیا کہ عشق
زے یک فنی کمال دارت، کہ بیا کہ عشق کمال زے یک فنی دارت، کہتا ہے کہ یہ جو عقل جو ہے ہزار ہیلے بنانے والی عقل ہے، ہزار ہیلے دکھانے والی عقل ہے، صرف اس سے نشان راہ نہ پوچھو بلکہ آؤ عشق کے پاس آؤ، کیونکہ عشق جو ہے وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے، اور وہ فن کیا ہے کہ وہ آپ کو منزل تک منزل تک لے جائے گا۔ تو جو منزل تک پہنچنے کے لیے جس چیز کی حاجت ہے وہ ہے وہی، تو وہی سے بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا۔ لیکن عقل کا انکار نہیں ہے، عقل کو استعمال کرنا ہے، لیکن محض عقل پہ وہی کو چھوڑ کر، اسی لیے کلیئر کہا گیا نا، بغیر دیکھے ایمان لائے نہ منطق ہے نہ فلسفہ ہے ہدایت۔ جی ہاں بالکل، تو اس پہ اعتماد بالکل یہ نہیں کیا جا سکتا، بالکل یہ اعتماد جو ہے وہ وہی پر ہے، وہ نبوت۔ کیا بات ہے سر، ہم نے ہدایت کے جو تکنیکی بہت سارے پہلوؤں اس پہ بھی بات کر لی۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے ہدایت رکھی ہے تو اس کے اسباب بھی تو ہوں گے نا کچھ، یا وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ذریعہ ہدایت ہیں، وہ فرمائیے سر۔ ہدایت کے ذرائع، اس کو اگر ہم علم کے ذرائع کے تناظر میں دیکھیں اور سمجھیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو انسان کو ذرائع دیے ہیں علم کے یا کسی رہنمائی کے، ہدایت تک پہنچنے کے، وہ اس کے حواس ظاہری ہیں۔ پھر حواس ظاہری کے بعد پھر عقل ہے، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، عقل کے بعد پھر وجدان ہے۔ صحیح بات ہے سر۔ مگر یہ تینوں ذرائع اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں، حقیقت ہیں، اس سے علم بھی حاصل ہوتا ہے، ہدایت بھی حاصل ہوتی ہے، یہ اس کے اسباب ہیں، یہ اس کے ذرائع ہیں، مگر یہ قطعی درجے پر نہیں کھڑے۔ اچھا، یہ امکان خطا کے درجے پر کھڑے، اور قطعی درجے پر اس سے اگلا چوتھا ذریعہ ہے، وہ ہے وحی الہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی وحی بھیجتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب یہاں پہنچ کے اس بات کو میں اختصار کے ساتھ یہاں سمیٹ کے اگلے حصے کی طرف آتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا، اور فرمایا اس لیے کہ تاکہ یہ مجھے پہچانے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے لِيَعْرِفُونَ۔ تو مفسرین کرام نے کہا کہ عبادت سے پہلے معرفت الہی، صحیح، کہ اللہ کو جانے۔ اب یہ جو عقل ہے یہ انسان کو یہاں تک تو پہنچاتی ہے مشاہدات سے اور غور و فکر سے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا اور چلانے والا ہے، بلا شبہ، جی ہاں، بس یہ یہاں تک لاتی ہے عقل، جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں کہا تم تعقل کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، کائنات میں دیکھو، زمین و آسمان میں دیکھو، چاند ستاروں کو دیکھو، جتنی چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، تو یہ ان تمام میں غور و فکر کر کے عقل صرف اسی نتیجے پر تو پہنچا سکتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، یہاں تک پہنچ گئی۔ اب یہ کہ وہ کیسا ہے، پھر اس سے تعلق بنانا چاہیں تو کیسے بنے گا، پھر اس تک پہنچنا چاہیں تو کیسے پہنچیں گے، صحیح، اس کی رضا کو حاصل کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے، کس بات میں رضا ہے اور کس میں نہیں ہے، صحیح۔ یہ اگر ہو کہ یہاں تک تو پہنچ گئے کہ وہ ہے، لیکن اب اس کے بعد وہ کیسا ہے اور کیسے اس کی رضا حاصل ہوگی، اس کے لیے اگر ہم سورہ اخلاص کی طرف توجہ کر لیں تو اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں پہلا لفظ فرمایا قل، پھر آگے سارا کچھ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے بارے میں بیان فرمایا، گویا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں احد ہوں، میں صمد ہوں، میں لم یلد ولم یولد ہوں، میں ولم یکن لہ کفوا احد ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں، میرا ہمسر کوئی نہیں، میں بے نیاز ہوں، اولاد ماں باپ سے پاک ہوں، جن سے پاک ہوں، یہ میری صفات ہیں، مگر یہ جو میری صفات ہیں کہ میں کیسا ہوں، یہ انسان اپنی عقل سے نہیں جان سکے گا، صحیح، نہ مشاہدہ سے جان سکے گا، صحیح، نہ کائنات میں غور و فکر سے جان سکے گا، یہ صرف میں ہی بتاؤں گا کہ میں کیسا ہوں، یہ بھی ہدایت ہے، اور میں بتاؤں گا جب تو اسی کو وحی کہتے ہیں، تو اللہ نے وحی اپنے نبی پر اتاری، فرمایا یہ بات آپ بتا دیجئے کہ میں کیسا ہوں، کیونکہ عقل انسان کو صرف یہاں تک لائی ہے کہ کوئی ہے، اب وہ جو ہے وہ کیسا ہے وہ انہیں اپنی عقل سے نہیں پتا چلے گا، وہ آپ بتائیے، اور آپ پر میں وحی کے ذریعے سے اپنی صفات کو نازل فرما رہا ہوں۔ لہٰذا انسان کے پاس ہدایت کو پانے کے لیے جو اسباب اور ذرائع ہیں اس میں بے شک یہ ساری چیزیں اپنے اپنے درجے پر کام کرتی ہیں، لیکن بالآخر اسے دہلیز مصطفیٰ پہ جھکنا ہوتا ہے، وہی آخری حتمی اور قطعی ذریعہ اور سبب ہے
اللہ کی معرفت کا، ہدایت کا، اور اسی ہدایت کا جس کے لیے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ مفتی حسن عبید نیازی صاحب، ایک بچہ جب تعلیم حاصل کرنے کسی عام تعلیمی ادارے میں جاتا ہے تو اس کے بھی مدارج ہیں۔ ایک ساتھ کوئی شخص جو ہے پی ایچ ڈی نہیں کر لیتا، ماسٹرز نہیں کر لیتا۔ اسی طرح کوئی سالک کسی ولی یہ کامل کے پاس جاتا ہے تو اس کو بھی مدارج جو ہیں سلوک کے طے کرنا پڑتے ہیں۔ اب یہاں تو خالق حقیقی نے ایک فطری نظام میں انسان کو جب بھیج دیا تو یہ بتائیے کہ اس کی ہدایت کے بھی تو مدارج ہوں گے اور ان کی کوئی تفصیلات ہوں گی۔ ٹائم کم ہے، اختصار کے ساتھ لیکن فرمائیے گا ضرور۔ دیکھیں، ہدایت کی جو انواع ہیں ان انواع کا تو شمار کیا نہیں جا سکتا، اسے کسی ضابطے کے تحت لائے نہیں جا سکتا، کیونکہ ہدایت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اپنی نعمتوں کے لیے اللہ نے خود فرما رکھا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو تم گن نہیں پاؤ گے، احاطہ نہیں کر پاؤ گے، تو اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو جنس ہے، اس جنس سے ہدایت کی اجناس کو ضرور ضابطے کے تحت لیا جا سکتا ہے، اور علماء نے لیا بھی ہے۔ تو جنس جو ہے ہدایت کی، اس کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے پہ قوا کا افادہ فرماتا ہے، افادت القوا، حواس اللہ نے عطا فرمائے، قوتیں عطا فرمائی اللہ نے، ان قوتوں کے ذریعے انسان جو ہے وہ چیزوں کو جانتا ہے، ایک جنس یہ ہے۔ دوسری جنس یہ ہے نسب الدلائل، حق اور باطل کے مابین فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل قائم فرما دیے ہیں۔ وہ دلائل پوری کائنات کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، کائنات کی ہر چیز بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف دعوت بھی دے رہی ہے، رہنمائی بھی کر رہی ہے۔ وہ عربی شاعر ہے، وہ کہتا ہے نا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہ الواحد، اور کائنات کی ہر شے میں رہنمائی موجود ہے، دلالت موجود ہے، جو اس پہ دلالت کر رہی ہے کہ وہ ایک ہی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اور اس کو ہر بندہ جان سکتا ہے۔ یہ دوسری جنس تھی ہدایت کی۔ اور تیسری جنس جو ہے ہدایت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر جگہ جگہ بکھیر دی رہنمائی، لیکن صرف اس پہ اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ پھر بھی کمال مہربانی فرماتے ہوئے، کمال لطف فرماتے ہوئے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، اپنے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا، ارسال رسول کیا، انزال کتب کیا، جس کے ذریعے کہ انہوں نے آ کر بالکل کھول کر واشگاف الفاظ میں انسان کو مطلوب تک پہنچانے کی ساری باتیں بتا دیا، پورا ضابطہ حیات دے دیا، یہ بھی بتا دیا کہ اس دنیا میں کیا ہوگا، یہ بھی بتا دیا اس عالم میں کیا ہوگا، یہ بھی بتا دیا کہ اللہ سے قریب کیسے ہو گئے، یہ بھی بتا دیا اللہ سے دور kیسے ہو گئے، یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری فلاح، اخروی فلاح اور دنیاوی فلاح کس چیز میں ہے، یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا اخروی ضرر اور دنیاوی ضرر ہے وہ کس چیز کے اندر ہے۔ ہر چیز کو انہوں نے کھول کر بیان کر دیا۔ تو یہ ہے ہدایت کی تیسری جنس۔ تو اب جب ہم سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، تو یہاں ہدایت کے اندر ایک تو یہ کہ اللہ ہمیں مطلوب تک پہنچا، دوسرا ہے کہ اللہ جو ہدایت تو نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے اس ہدایت پر ہمیں استقامت عطا فرما، اور تیسرا یہ کہ جو ہدایت تو نے ہمیں عطا فرمائی اس پہ استقامت اور ہمیں اس سے اگلے درجے کی طرف رہنمائی فرما، مزید ہدایت عطا فرما۔ تو اسی طرح درجہ بدرجہ ہر ایک اپنے اپنی کیپیسٹی کے مطابق یہ ہدایت تو سب کو ملتی ہے، آگے جو فائدہ اٹھاتا ہے بندہ اس سے، وہ فائدہ آدمی اپنے ظرف کے مطابق، اپنی کوشش، اپنے نصیب کے مطابق بندہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ کوئی جو ہے وہ تھوڑے درجے تک جاتا ہے، کوئی اس سے بڑے درجے تک جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں ہی رکھے، اللہ اپنی حقیقی دائمی رضا عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ سر 1 منٹ ہے میرے پاس اور میں چاہ رہا ہوں آج کے موضوع پر آپ ایک میسیج ہمارے ناظرین کو عنایت فرمائیے۔ دیکھیں، ہدایت کا اصل مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کی بندگی کی راہ پہ چل پڑیں، اور ہمارا ظاہر اور باطن اللہ رب العزت کے ساتھ اس تعلق کے بندگی میں کامل ہو جائے۔ تو یہ اس پروگرام کے ذریعے سے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آئیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے۔ قرآن سے ہم رشتہ جوڑیں، اسے روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کریں، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جو زبان آپ کو سمجھ میں آتی ہے اسی ٹرانسلیشن میں پڑھیں، سمجھیں، اور قرآن انگلی پکڑ کے انسان کو اللہ کی راہ تک لے جاتا ہے۔ لہٰذا ہدایت پانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں
کسب محنت کریں اور پھر اس کوشش اور محنت کے ساتھ نیت کا اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ مبارک سے گزار کر ہمیں اپنی ذات تک پہنچا دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ محترم ارشاد حسین سعیدی صاحب مفتی صاحب آپ کا، اور محترم مفتی احسن عبید نیازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر صلاحیت کے ساتھ یہ عقل اور شعور جو ہے وہ بھی محدود عطا فرمایا ہے. انسان اس کائنات کے سارے پردے پھاڑ کر باہر نہیں نکل سکتا، چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی محدود عطا فرمایا ہے کہ کوئی شخص جو ہے میڈیکل سائنس کا علم حاصل کر لیتا ہے، کوئی انجینئرنگ کا علم حاصل کر لیتا ہے، کوئی فلکیات کا علم حاصل کر لیتا ہے، کوئی زمین کی تہوں میں پہنچ کر یہ علم حاصل کر لیتا ہے، کوئی معدنیات کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی جو ہے نباتیات کی طرف چلا جاتا ہے. ہر شخص کا ایک نہ ایک کوئی شعبہ ہے اور اس کی عقل وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے. انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کے اپنے جسم میں خون کا دوران جو ہے وہ کن کن مراحل سے گزر کر کتنی دیر میں ایک سرکل کمپلیٹ کرتا ہے. بہت سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے. ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں وہ ہمارے جسم میں کیا تبدیلی لے کر آتی ہے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا جب شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اور قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنے علوم ہیں قرآن حکیم میں کہ جن کا انسان کی عقل نہ صرف یہ کہ احاطہ نہیں کر سکتی، بلکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شاید ہمارا سر سجدے سے نہ اٹھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اس کائنات کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، رحمتوں کو سمجھنے کے ساتھ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاہد مسرور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.